आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं हैं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। पिछले हफ्ते लाहौर के रिहायशी इलाके जौहर टाउन में कार बम धमाका हुआ था, जिसमें पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए थे और 21 जख्मी हो गए थे। इस बुज़दिलाना कार्रवाई में शामिल तमाम दहशतगर्द अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें एक खातून सहूलतकार भी शामिल है। दहशतगर्दी के इस वाक़े के मरकजी मुलजिम ईद गुल को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया, जो बारूद से भरी गाड़ी जौहर टाउन में पार करके फरार हो गया था। इसके अलावा लाहौर, कराची और झंग से भी मुलजिमान का सुराग लगाया गया है। मरकजी मुलजिम की शिनाख्त शहर में लगे सेफ सिटी कैमरों की मदद से की गई। गाड़ी मोटरवे से लाहौर में दाखिल और धमाके की जगह पर खड़ी करने तक की फुटेज हासिल की गई। आज पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि धमाके में मुलव्विस बैनुल अक़वामी और मुकामी किरदारों का तयन कर लिया गया है। दहशतगर्दी के वाक़े में गैर मुल्की दुश्मन एजेंसीज शामिल हैं। केस की तहकीकात का आगाज़ CTD पंजाब ने पेशा वराना अंदाज में किया और 16 घंटे के अंदर ही धमाका के जिम्मेदारों का तयन किया और इस धमाके में मुलव्विस तमाम बैनुल अक़वामी और मुकामी किरदारों की शनाख्त की गई। 4 दिन के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के खरीदार और उसकी हवालगी, बारूदी मवाद नस्ब करने वाले और रेकी करने वाले और धमाका में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को इंतहाई पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया गया है। दौरान तहकीकात दहशतगर्दों के इस नेटवर्क को माली मावनत फराहम करने वाले बैनुल अक़वामी किरदारों के ताने बाने मुकामी दहशतगर्दों से मिलने के तमाम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं, जिसमें ये बात सामने आई कि इस कार्रवाई में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलव्विस है, जिसने इस नेटवर्क को तमाम माली मावनत फराहम की है। इस मौके पर IG पंजाब इनाम गनी ने बताया कि 10 के करीब पाकिस्तानी जौहर टाउन धमाके में मुलव्विस हैं। गाड़ी की खरीदारी और मरम्मती काम में मुलव्विस अफराद हिरासत में हैं। हमारे पास इस वक्त 10 के करीब पाकिस्तानी ऐसे शहरी हैं जो इस वाक़े में मुलव्विस हैं। इसमें मर्द भी हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं, लेकिन ये वही एग्जैक्टली लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इसको एग्जीक्यूट किया। इसके साथ साथ जो लोग इसको मास्टरमाइंड करने वाले थे, जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, वो भी सारे के सारे इसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हमें उनका पता है वो कौन है। हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ और फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो शेयर कर ली है। GIT चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म से तश्कील दे दी गई है, वो इस केस की फर्दर तफ्तीश करेगी। जैसे ये केस है और जिस तरह के ये लोग हैं, ये पहला इनका वाकया डेफिनेटली नहीं होगा। हम इनका ये भी देखेंगे कि पहले ये किन केसों में मुलव्विस रहे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वारदातें ऐसी थी पाकिस्तान में जो इन्होंने आगे एग्जीक्यूट की। हम उस तक भी पहुँचेंगे। बताया जा रहा है कि धमाके में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी पीटर पॉल ने खरीदी और सज्जाद नामी शख्स को दी, जिसने कार ईद गुल के हवाले की। इस केस में पीटर पॉल को 3 रोज़ कबल लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जब वो कराची आ रहा था, लेकिन इस वाक़े के मास्टरमाइंड का सुराग नहीं लगाया जा सका। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन रज़ा, हमारे नुमाइंदा खुसूसी। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसन, IG पंजाब का कहना था कि 10 पाकिस्तानी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस तकरीब कारी को जिन्होंने मास्टरमाइंड किया उनका ताल्लुक़ गैर मुल्की एजेंसीज़ के लोगों हैं, और मगर उनके एड्रेस हमें मालूम है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी मास्टरमाइंड गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी गिरफ्तारियां हुई हैं? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड का ताल्लुक तो बाहर से है और पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं, लेकिन जो सहूलतकार थे या जो 10 पाकिस्तानी जो कि हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की भरपूर काविशों से जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो 10 अफराद जो दहशतगर्द हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सहूलतकार है, कार मैकेनिक है और दीगर अफराद जो कि कार को तैयार करने वाले थे और कार को वहाँ पर खड़ी करके जाने वाले थे, वो तमाम अफराद शामिल हैं। क्योंकि बताया ये जाता है, जो मेरी मुतअद्दिद जो है जो सिक्योरिटी अदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और पंजाब के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बातचीत की गई, तो वहाँ से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है वो इसके पीछे थी और वो ब्लास्ट इसलिए करना चाहती थी क्योंकि फैटफ का इजलास था, उसमें पाकिस्तान को नाकामी की बुनियाद पर जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसके अगर बैकग्राउंड पे जाएँ तो बहुत ही दिलचस्प जो है वो कहानी सामने आ रही है कि किस तरह सहूलतकार को इस्तेमाल किया गया। इसमें 3 लेयर्स जो है वो बनाए गए थे इस टारगेट को
اچیو کرنے کے لیے, جو کہ نہیں کیا جا سکا. اور 3 لیئرز کے لیے جو ہے ایک تو پہلے ہی یعنی 9 تاریخ کو پہلے ہی کچھ معلومات سامنے آئی تھی, جس کی بنیاد پر ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے کچھ افراد کو حراست میں لیا تھا. لیکن اس کو جو پہلا جو پلان تھا, پلان اے, وہ ختم کر کے پلان بی پر امپلیمنٹ کیا گیا. وہ کامیاب نہ ہو سکا تو پلان سی کے تحت جو ہے وہ پیٹر ڈیوڈ کو جو ہے وہ ہائر کیا گیا تھا تاکہ وہ گاڑی خریدے, اور گاڑی خریدنے کے بعد اس نے عرفان شاہ کو دی. عرفان شاہ کی جو سسٹر ہے کرن شاہ, وہ کرن شاہ جو ہے وہ عید گل جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات تھے, اور جہاں پر عید گل رہتا تھا وہاں پر ان کے ساتھ کافی ہوٹلز میں جو ہے وہ اسٹے بھی جو ہے اس کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں. سیکورٹی اداروں کو اس کے حوالے سے بھی معلومات ملی ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیوڈ پیٹر. ڈیوڈ پیٹر جو ہے اس کا ایک ملازم تھا سجاد حسین, جو کہ ڈیوڈ پیٹر کا ملازم تھا. جب گاڑی کا بندوبست نہیں ہو پایا تو عید گل نے ڈیوڈ پیٹر کو جو یہ ٹاسک سونپا, اس نے گاڑی خرید کر جو ہے پنڈی بھٹیاں سے گجرانوالا سے لے کے پنڈی بھٹیاں دی. پنڈی بھٹیاں سے لے کر سجاد جو ہے عید گل کو فراہم کرنے کے لیے راولپنڈی گیا, جہاں پر گاڑی کی تیاری کی گئی. تیاری کرنے کے بعد سجاد حسین جو کہ ڈیوڈ پیٹر کا ملازم تھا, اس کی جانب سے جو ہے وہ گاڑی فراہم کی گئی. لاہور میں بابو صابو سے انٹر ہونے کے بعد یہاں پر نیازی اڈے کے پاس فراہم کی گئی عید گل کو. عید گل لے کر یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے معروف, اس کے باہر تقریباً 40 سے 45 منٹ کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ اس کو روٹ کہاں پر جانا ہے. ریکی پہلے سیکھی گئی تھی, موٹر سائیکل اس کو لے کر وہاں پر جاتا ہے اور وہاں پر گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور پھر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. یعنی جو گاڑی کی تیاری کی وہ عید گل نے کی, اور جو بلاسٹ کرنے کی جگہ پر اور بٹن پریس کر کے وہ بھی عید گل کی جانب سے گاڑی وہاں پر کھڑی کر کے تیاری کے بعد کھڑی کرنے کا کام بھی جو ہے وہ عید گل کی جانب سے کیا گیا. ان تمام جو ہے دہشت گردوں کو, عناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور عید گل کے 2 بھائی اورنگزیب اور بابر. یہ بتائیے حسن رضا کہ یہ پیٹر پال ڈیوڈ, اس کی امیگریشن ڈیٹا سے کیا معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں؟ بیرون ملک رابطوں کے حوالے سے اس کی کیا شواہد سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں, ڈیوڈ پیٹر جو ہے یہ زیادہ تر مشہور تھا خواتین کی سمگلنگ کے حوالے سے اور منشیات شراب کی سمگلنگ کے حوالے سے جو اقدامات کرتے تھے. یہ دبئی, قطر اور بحرین جو ہے وہ متعدد دفعہ گیا ہے اور وہاں سے اس کے لنک تھے. خاص طور پہ دبئی میں جو ڈانس کلب ہیں وہاں پر اس کے بہت زیادہ سورس تھے, جس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اس سارے دھندے میں, اس سارے جو ہے غیر قانونی اقدامات میں ملوث پایا گیا. اور اس کو صرف پیسے کی خاطر جو ہے اس نے گاڑی فراہم کی, اور اس کو معلوم تھا کہ یہ گاڑی کس مقصد کے لیے استعمال ہونی ہے. اور ڈیوڈ پیٹر کو لے کے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. میرے خیال میں جو ادارے بتاتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں بہت بڑی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے, اور اس میں بڑی پیمانے پر جو ہے وہ پریس کانفرنس کا انعقاد بھی کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیوڈ پیٹر جو عید گل کا بہت سپورٹر تھا اور اس سے رابطے میں تھے, اور عید گل اور یہ دونوں دوست بھی تھے. اچھا, یہ پیٹر ڈیوڈ جو ہے اس کی نشاندہی پر جس خاتون کو حراست میں لیا گیا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ جی بالکل, ڈیوڈ پیٹر کیونکہ اس کی جو ہے عرفان شاہ کی بہن کرن شاہ اس کی دوست تھی اور اس کو استعمال میں لایا گیا. اور جب یہ وہاں پہ جیو فینسنگ کا عمل شروع کیا گیا تھا, جو جائے حادثہ تھی, تو وہاں سے جیو فینسنگ کرنے کے بعد کچھ جو ہے وہ ان کو ہنٹس ملے تھے, جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیوڈ پیٹر تک پہنچے تھے. کیونکہ تمام جتنے ہوٹل سے لاہور میں کون رہائش پذیر رہا, ان کے پاس جو ان کے پاس سافٹ ویئر ہے اس کے تحت جو ہے وہ تحقیقات کی گئی, تو ڈیوڈ پیٹر کا سامنے آیا ریکارڈ, اور اس کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا. اور پھر اس خاتون کو گرفتار کیا گیا جو کہ ان کے ساتھ ہوٹل میں رہائش پذیر تھی, اور اس سے تحقیقات کرتے ہوئے جو ہے باقی افراد عرفان شاہ, سجاد حسین اور عید گل تک پہنچا. جبکہ پیٹر نے عید گل کے جو دہشت گردی کا مین رول پلے کر رہے تھے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ وہ سارے اقدامات کر رہے تھے, کس طرح اس نے جو ہے وہ گاڑی کی تیاری کے لیے کام کیا گیا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب سارا کچھ اقدامات کیے جاتے رہے تو پنجاب پولیس کے جو سیف سٹی کیمرے تھے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے ان کی جانب سے جو ہے کافی خراب بھی تھے. جس طرح لاہور میں انٹر ہوئے, میں آپ سے یہ پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں حسن, میں آپ سے یہ پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جیو فینسنگ بھی ہوئی, انٹیلیجنس معلومات بھی تھیں, یہ سب اپنی جگہ, لیکن سیف سٹی کے جو کیمرے تھے ان کا ایک کلیدی کردار اس میں نظر آتا ہے جس سے ملزمان پکڑے گئے اور یہ جو پورا کیس منطقی انجام کی طرف اپنے بڑھ رہا ہے. 2000 کیمرے اس وقت بھی خراب ہیں, تو حکومت کو کتنا ادراک ہے اس بات کا کہ اس طرف توجہ دی جائے اور جو خرابی ہے اس کو درست کیا جائے؟
देखिए 3 से 4 दफ़ा तो है इस मामले को उठाया जा चुका है और इसी प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफ़ा गुज़श्ता 3 सालों में मामला को उठाया गया कि किस तरह ख़राब कैमरे हैं, लेकिन उनको अभी तक दुरुस्त नहीं करवाया जा सका। और ख़ुद सेफ सिटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी 2-4 से बात हुई इस सोर्सेज से, तो वो ये कहते हैं कि तकरीबन 40 से 45% लाहौर के कैमरे ख़राब हैं। अगर CCTV कैमरों से मदद लेनी है तो मेरे ख्याल में इस तरह तो कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाएगी, जबकि हुकूमत के पास कोई ऐसा रोल भी नहीं है कि बारूद अगर लाहौर में कैसे एंटर होता है तो कोई आलात या इक्विपमेंट नहीं है किसी से चेक किया जा सके कि कौन सी बारूद गाड़ी में लगा है या नहीं है। सिर्फ कागज़ चेक करके गाड़ी को एंटर होने का तो कोई इनके पास कोई वो तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। और सेफ सिटी से चंद एक कैमरे जो चल रहे थे उनकी मदद से ये जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने लिंक तलाश किया और फिर जो है पीटर तक पहुंचे तो वहाँ से कुछ वीडियो लिंक्स मिली जिसमें नियाजी अड्डे की थी, बाबू साबू और कुछ जो है उनको वीडियो CCTV कैमरे की जो मिलने के बाद ये मकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन हुकूमत अब कोशिश करती है, जिस आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐलान किया है कि हम कोशिश करेंगे कि जो सेफ सिटी के कैमरे ख़राब हैं जहाँ पर मुआयदे नहीं हो सके उसको फौरी तौर पर बेहतर किया जा सके। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा, हमारे नुमाइंदे खुसूसी तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने 8 दिन तवील दौरा किया, पंजाब में रहे और सियासी मकासद थे, उनके वो मकासद किस हद तक हासिल हुए या हासिल वो नहीं कर सके, एक ब्रेक के बाद तफसील से बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए पिछला एक हफ्ता पंजाब में डेरा जमाए रखा, लेकिन बज़ाहिर जरदारी मुहिम पंजाब की सियासत में कदम जमाने में कामयाब होती नजर नहीं आई। बिलावल हाउस लाहौर में एक हफ्ते क़याम के दौरान आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के सदर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही समेत पंजाब के मुतादिद इलेक्टेबल्स, PTI से नाराज़ रहनुमाओं और वफादारियाँ बदलने वाले सियासतदानों से मुलाकातें की। परवेज़ इलाही का आसिफ अली जरदारी ने खुद इस्तकबाल किया, मगर अंदरूनी कहानियों और ज़ाहिरी बयानात से बात मिजाज पुरसी खैरियत दरियाफ़्त करने से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन किसी सियासी जोड़ तोड़ या मुफाहमत तो क्या किसी नई यकीन दहानी का तासुर तक नहीं मिला। लगता है कि जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमाओं और जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप को पीपल्स पार्टी की जानिब राग़िब करने में तकरीबन नाकाम रहे, बल्कि मिशन पंजाब के दौरान आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के मुनहरिफ रहनुमाओं को भी अपनी सफ़ों में शामिल करने में कामयाब नहीं हो सके। आसिफ अली जरदारी के बिलावल हाउस लाहौर में 8 रोज़ा क़याम के दौरान किसी भी नामवर सियासी रहनुमा ने पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत की यकीन दहानी तक नहीं कराई। इसके बरक्स पीपल्स पार्टी को इस वक्त शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा है, जब साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंसूर भुट्टो और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज दयाल ने जरदारी साहब से मुलाकात की और बाद में पीपल्स पार्टी के इस मुबैना दावे को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने PP में शमूलियत इख्तियार कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने हालिया दौरा पंजाब के दौरान पीपल्स पार्टी के जियालों से भी कोई मुलाकात नहीं की। खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद कमर ज़मान कायरा ने पार्टी के सूबाई सदर और चौधरी मंसूर ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। इत्तलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने दौरा पंजाब के दौरान कमर ज़मान कायरा और चौधरी मंसूर से राब्ता तक नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई हुकूमत की मोतरज़ा गवर्नर्स, मुस्लिम लीग नून में नवाज और शहबाज बियानिए के तज़ादात, जहांगीर तरीन फैक्टर की मौजूदगी में लग रहा था कि आसिफ अली जरदारी पंजाब का मार्का सर कर लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में सियासी अजनबियत का एहसास अब भी बरकरार है। इस तमाम सूरत हाल पर हम तजज़िया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब का मिशन पंजाब तो ये था ख़ास तौर पर कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी की एक तो जड़ें मजबूत हों, दूसरा ये 2023 के इलेक्शन में कुछ नशिस्तें हासिल की जाएं। आपके ख्याल में वो इसमें किस हद तक कामयाब हुए? देखें, ये तो उनका इनिशियल दौरा है, पहला दौरा है। अच्छा, उनसे ये तवक्को तो नहीं की जाती कि वो पंजाब में आएंगे और पूरा मैदान मार के चले जाएंगे। उनकी पर्सनैलिटी में ये करिश्मा तो है नहीं। ये तो बिलावल के बारे में लोगों का ख्याल था कि बिलावल जब इमर्ज करेगा, एक तरह आएगा मैदान में, तो पंजाब में पॉपुलर हो सकता है। वो तो फेल होगी बात, इसलिए फेल होगी कि बिलावल ने भी
اپنے ساتھیوں کے کہنے پر سندھی کارڈ کو زیادہ استعمال کیا. پانی نہیں مل رہا پنجاب پی رہا ہے, گیس نہیں مل رہی پنجاب کھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے نیگیٹو اثرات جو یہاں پڑنے تھے وہ پڑے. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ زرداری صاحب جس کی وجہ سے نون لیگ سے الگ ہوئے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا اتحاد بنایا جائے جو نون لیگ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. اور وہ پاسبل اتحاد پنجاب کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی مل کر نون لیگ کے خلاف لڑے گی. یعنی کہ نون لیگ اس وقت اتنی بڑی قوت ہے جتنی کسی زمانے میں بھٹو کے زمانے میں جہاں پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اس میں جو انہیں ایک آسرا ملا ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے ان کو اب ٹکٹ پی ٹی آئی تو دینے سے رہی, یعنی اس کے باوجود بھی کہ وہ سارا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا ان کو ٹکٹ پی ٹی آئی نہیں دے گی. جب پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے گی تو انہیں ٹکٹوں کی ضرورت ہوگی اور ان کے لیے بہترین مقام جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے, کیونکہ مسلم لیگ کے تو وہ گویا سے پہلے ہی بھاگے ہوئے ہیں, الگ ہوئے ہیں. تو جنوبی پنجاب میں وہ اسی گروپ پر جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے اس پر توقع لگائے بیٹھے ہیں. یہ ہمارے زرداری صاحب ہیں تو جوڑ توڑ کے مارنا جی, وہ پرانی سیاست جو جوڑ توڑ کی تھی تو توقع کی جاتی ہے کہ یہ ان سے بھی بات کریں گے جو پرانی ہماری خفیہ قوتیں ہوتی ہیں ان سے بھی بات کرنا جانتے ہیں, ڈیل کرنا جانتے ہیں. تو سارا کرا کے یہ پنجاب میں اپنے لیے کچھ سپیس پیدا کر لیں گے. اور اسی حوالے سے انہوں نے کاف لیگ سے ہی ملاقات کی, ان لوگوں سے بھی بات چیت کی, اور اس لحاظ سے ان کا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اوپنلی نہ صحیح. میر صاحب یہ جو آپ جہانگیر ترین گروپ کی بات کر رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب اور ان کا گروپ ایک سیاسی قوت تو ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تحریک انصاف کیا یہ برداشت کر سکتی ہے کہ ان کو ٹکٹ نہ دے؟ اور جہانگیر ترین اور ان کے ساتھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے, اختلافات اپنی جگہ. تو کیا اس کے باوجود بھی اس کے گنجائش موجود ہے کہ تحریک انصاف ان کو چھوڑ دے؟ لگتا یہی ہے, اور ان لوگوں کا اپنا بھی خیال یہی ہے کہ اب کی بار ہمیں ٹکٹ ملنے والا نہیں پی ٹی آئی کا. اور یہ لوگ تو ہیں وہ سارے جو پہلے بھی کسی کہنے کلانے پر ہی پی ٹی آئی میں چلے آئے تھے, کور کی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, وہ بنیادی رکنیت جن کی تھی وہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو الیکٹیبل ہوتے ہیں اور کسی علاقے میں ادھر ادھر. دیکھیے یہ جو جنوبی پنجاب کا معاملہ ہے جنوبی پنجاب کا نہیں ہے, یہ ہمارے سوشل سٹرکچر کا معاملہ ہے. باقی پنجاب میں فیوڈلزم ایک طرح سے بہت کم ہے یا ختم ہو چکی ہے. جو تھوڑی بہت ہی باقی ہے وہ جنوبی پنجاب میں ہے. تو فیوڈل سٹرکچر میں الیکٹیبل امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے کچھ حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. اور ان کو توقع ہے زرداری صاحب کو کہ یہ لوگ میری جھولی میں ڈال دیے جائیں گے. میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میرے منہ سے نکل گیا کہ یہ لوگ میری جھولی میں ڈال دیے جائیں گے. اور اس کے ذریعے سے پنجاب میں چھوٹی موٹی میں قوت پیدا کر لوں گا جو پی ٹی آئی پر بھی گویا پریشر کا کام دے سکے گی اور نون لیگ کو نیچے دکھانے کے لیے, کیونکہ یہ شور ہو گیا انہیں کہ نون لیگ کے ٹکٹ ان سے ٹوٹ نہیں سکتے. ابھی ممکن نہیں ہے. جتنی بھی قوتیں کام کر رہی ہیں پنجاب میں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ گین کر سکتے ہیں, لیکن پنجاب, میرا مطلب ہے سینٹرل پنجاب, اصل جو جہاں سیٹیں ہیں جہاں سے بھٹو جیتا کرتے تھے اور جہاں سے اب نواز شریف جیتا کرتے ہیں وہ ابھی نواز شریف کے ہاتھ. میر صاحب زرداری صاحب کی کوشش تھی کہ کچھ الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کر لیا جائے, پنجاب میں بہتر کارکردگی دکھائیں, اس حوالے سے انہوں نے مختلف ملاقاتیں کیں, لیکن اس میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ فوری طور پہ تو ہوگی بھی نہیں, انیشل سٹیج ہے, ابھی وہ لوگ اعلان بھی نہیں کریں گے اور بجٹ کے دنوں میں تو ان کو اعلان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. ان کی بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی, لیکن بجٹ کے بعد 6 مہینے 4 مہینے کے بعد معلوم ہوگا کہ ان کا پارٹی کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے. اور پھر یہ کہ جو اصل قوتیں ہوتی ہیں خاص طور پر خفیہ قوتیں جسے کہتے ہیں, وہ قوتیں جو این بلاک ان کو لے کر ادھر آئی تھی پی ٹی آئی میں, وہ قوتیں کیا سوچ رہی ہیں. میر صاحب یہ آئندہ انتخابات جو ہیں اس میں 2 سال رہ گئے ہیں, زرداری صاحب اور قاف لیگ پر تھوڑا اکتفا کر رہے ہیں, ان کو اس سے توقعات موجود ہیں. اس معاملے پر انہوں نے ملاقات بھی کی, پرویز الہی صاحب سے 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی. کیا اس کا امکانات موجود ہیں کہ اگلا الیکشن پیپلز پارٹی اور قاف لیگ ایک پلیٹ فارم سے لڑ سکیں؟ میں نے تو کہا کہ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی, قاف لیگ اور پی ٹی آئی تینوں مل کر الیکشن لڑیں گی نون لیگ کے خلاف, اور یہ اعلان ہوگا یا خفیہ سمجھوتے کے تحت ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن پنجاب میں یہ بات عام ہے. اور اچھے سینئر اور منجے ہوئے تجزیہ نگار یہی بات کرتے ہیں کہ اب اصل لڑائی یہ ہے کہ کس طرح نون لیگ کو نیچا دکھایا جائے. ہماری بہت سی طاقتیں قوتیں ہمارے بہت سے ادارے وہ بھی سوچتے ہیں کس طرح نیچے دکھایا جائے.
اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مقابلہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری قوتوں کا جو طاقت ہے وہ ادھر ڈالی جائے اور کوشش کی جائے کہ نون لیگ کو کسی طرح نیچا دکھایا جا سکے۔ امیر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ 2023 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پوزیشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ 2018 کے الیکشن سے بہتر ہوگی، اس سے بری ہوگی، کیسی ہوگی؟ It's too early to predict۔ اپنی قوت پہ پیپلز پارٹی کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، نہ ہوگا، اور یہ جو کچھ لوگ ان کے ساتھ آ جائیں یا ان کو دے دیے جائیں تو ان کی قوت پر کچھ حاصل کر لگے، جو آپ کو معلوم ہے کہ پنجابی لفظ استعمال کروں تو ایک پھوکی طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر اصل قوت نہیں ہوتی، وہ ہو سکتی ہے ان کا مل جائے، وہ ان کے اس طرح فالوور نہیں ہوں گے جس طرح پیپلز پارٹی کے جیالے ان کے فالوور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تو پی ٹی آئی کے بھی ویسے فالوور نہیں بنے نا، تو یہ تو آنے جانے کہانیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ آ سکتی ہیں، اس کے علاوہ مجھے فوری طور پر کوئی توقع نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سجاد میر صاحب، گفتگو آپ نے سنی۔ وقت ہے کمرشل بریک کا، ہیڈ لائنز آپ دیکھ سکیں گے، جس کے بعد پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ ہم واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ 3 روز بعد قومی اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ یہ اجلاس ان کیمرہ ہوگا، جس میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی قومی اسمبلی تشریف لائیں گے۔ قومی سلامتی کے اس اجلاس میں حکومت کی جانب سے وزیر خارجہ، دفاع اور داخلہ شامل ہوں گے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کریں گے۔ اسی کے ساتھ چیئرمین سینٹ، وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور سینٹ کو بھی خصوصی کی کمیٹی جو ہے خصوصی طور پر اس کو مدعو کیا گیا اس اجلاس میں۔ اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے اور خاص طور پر افغانستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کے حوالے سے یہاں بات چیت ہوگی۔ اس وقت افغانستان میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ طالبان کو ایک کے بعد ایک ضلع پر قبضہ حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ افغان فورسز بے بسی کے عالم میں راہ فرار اختیار کرتی نظر آ رہی ہیں۔ 1 مئی جب سے امریکہ اور نیٹو افواج نے افغانستان سے انخلا کا آغاز کیا ہے، طالبان 70 سے زائد اضلاع کیپچر کر چکے ہیں۔ اس وقت تقریباً 400 میں سے 150 کے قریب اضلاع پر طالبان کا کنٹرول ہے، جبکہ مزید 170 اضلاع پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طالبان کی کارروائیاں جاری ہیں۔ جنوب سے شروع ہونے والا طالبان کا زور اب شمال میں بھی جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے فوج کے انخلا کی تاریخ دینے کے بعد سے طالبان پر پاکستان کا اثر ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کی تاریخ کے اعلان کو طالبان نے اپنی فتح تصور کیا ہے۔ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے سے پہلے سیاسی تصفیہ ضروری ہے، ورنہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، جس کے اثرات پاکستان کے لیے بھی برے ہوں گے۔ دوسری جانب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ دوحہ میں بھارتی حکام نے طالبان سے ملاقات کی ہے۔ اس صورتحال میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر غور اور مسائل کے حل کے لیے حکومت، اپوزیشن، عسکری قیادت مل کر ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ رہے ہیں، جو یقینی طور پر خوش آئند پیش رفت ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر قومی سلامتی جناب ڈاکٹر موحید یوسف صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ قومی سلامتی کے اس اجلاس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہوں گے، یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے کیونکہ قومی سلامتی پہ بریفنگ ہے، ان کیمرہ بریفنگ ہے، تو وہ تمام سٹیک ہولڈرز جن کی انپٹ ضروری ہے وہ موجود ہوں گے وہاں پہ۔ موحید یوسف صاحب، وزیر اعظم نے اپنے حالیہ انٹرویو میں واضح طور پہ فرمایا کہ پاکستان افغانستان میں ایک ایسی حکومت کو تسلیم کرے گا جو وہاں کے عوام منتخب کریں گے، لیکن جس طریقے سے طالبان کی پیش قدمی ہو رہی ہے اور حالات وہاں پر تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان میں آنے والے دنوں میں ایک منتخب حکومت ہوگی؟ دیکھیے، قبل از وقت ہے کہنا، وہ خبریں تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ طالبان کی حکومت بن گئی کیونکہ ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ تو درست نہیں ہوگا۔
ہمیں تو یہ نہیں ہے کہ حکومت بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے، ہم تو بار بار یہ کر رہے ہیں کہ سیاسی مفاہمت ہونی چاہیے، کوئی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، اور خانہ جنگی کی طرف اور مزید انسٹیبلٹی کی طرف بات نہیں جانی چاہیے۔ دیکھیے ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے حکومت میں یا افغان قوتوں نے کس پہ اپنی جو ہے وہ آمادہ ہیں کہ کس کو وہاں بٹھائیں اور رضامندی کا اظہار کس شخص یا کس دھڑے پہ کیا ہے۔ دیٹس ہمارے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر انسٹیبلٹی ہوگی، اگر خانہ جنگی کی طرف بات جائے گی تو اس کا سپل اوور پاکستان میں آئے گا۔ ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے۔ اچھا، آپ اتفاق کریں گے اس بات سے نا کہ افغانستان کے موجودہ تناظر میں جو حالات ہیں وہاں پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوحہ طرز پر ایک نئی کوشش ہونی چاہیے تاکہ جب امریکہ اور نیٹو افواج یہاں سے جائیں تو ایک سیاسی حل افغانستان میں پہلے سے موجود ہو۔ اتفاق کریں گے آپ اس سے؟ دیکھیے پاکستان تو بار بار کہہ رہا ہے کہ آخری دن تک ہم کوشش کریں گے، چاہے امکان کمی ہو، کہ کوئی سیاسی سیٹلمنٹ وہاں نکل آئے، کوئی حل نکل آئے۔ اب یہ امریکہ کے ساتھ مل کے کرنا ہے، نہیں امریکہ کی کیا اس وقت ایپیٹائٹ ہے، کیا وہ بالکل ہی چھوڑ کے بس جا رہے ہیں اور نہیں کرنا چاہتے، اب یہ کچھ کلیئرٹی اس میں نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو امریکہ کو کہہ رہے ہیں، افغان حکومت باوجود اس کے کہ وہ ایک بالکل بچگانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ہماری طرف، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کوشش کیجئے، جتنا طالبان کو کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں، ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے، یہ نہ کریں خانہ جنگی کی طرف، کوئی بھی نہیں جیتے گا، بہت زیادہ وہاں پہ مسائل بڑھیں گے، لیکن یہ کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی کوئی لیوریج ہے۔ یہ اصل فیصلہ تو افغان قوتوں نے کرنا ہے اور افغانستان کے اندر ہونا ہے۔ جو وہاں پہ قوتیں موجود ہیں، جو وہاں پہ بیرونی قوتیں بھی موجود ہیں، یہ انہوں نے مدد کر کے کروانا ہے، ہم تو جو کر سکتے ہیں ایز این آؤٹ سائڈر ہی کر رہے ہیں۔ اور جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا اور افغانستان پر حملے کا آغاز کیا تھا امریکہ نے اور نیٹو فورسز نے، پاکستان اتحادی تھا، اب ایسے وقت میں جب یہاں سے نیٹو افواج نکل رہی ہیں، امریکنز جا رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو مشاورت ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی۔ امریکی سینیٹر لنزے گرام نے اپنی حالیہ ٹویٹ میں خبردار کیا کہ بائیڈن حکومت کے تمام فوجی کے انخلا اور پاکستان کے ساتھ رابطے میں نہ رہنے کا فیصلہ ایک بڑی تباہی بن کر سامنے آ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں امریکی صدر کے رابطے نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ہونا تو چاہیے کہ وہ رابطہ کرتے۔ اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی مشاورت نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ یہ ڈیڈ لائن ہم سے پوچھ کے تو نہیں دی، پہلی والی مئی کی ڈیڈ لائن بھی ہم سے پوچھ کے نہیں دی، تو جاتے تھے ہر دوسرے دن کہ یہ ہیلپ کریں، وہ جب ساری مدد کی بھی اس طرح کی مشاورت نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے چلنا ہے تو پاکستان کے بغیر تو اس خطے میں آپ کیسے جائیں گے؟ راہداری کہاں ہے افغانستان میں؟ ہم چاہتے ہیں استحکام آئے، کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تعلق بہتر ہو افغانستان کا، کوشش کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو بالکل مشاورت ہونی چاہیے۔ اور یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ ہماری امریکہ سے بات چیت نہیں ہو رہی، ڈائیلاگ نہیں ہے، نہ ہی ہم امریکہ کے خلاف ہیں، نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں تعلق بہتر ہو۔ تو دیکھیے پبلک سٹیٹمنٹ ادھر ادھر وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک پراپر جس طرح برابری کا تعلق ہوتا ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ یہی بات ہماری ان سے ہوئی جب میں بھی جنیوا میں ملا اور انہوں نے ایگری کیا اور اس پہ کچھ پیش رفت ہو بھی رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے بائیڈن صاحب کے فون کال کا، میرا خیال ہے میں نے ابھی حال ہی میں یہ بات کی بھی ہے، اس پوائنٹ کو ڈراپ کر دیں یار، نہیں فون کرنا نہ کریں، بھئی ہم کون سا یہاں مرے جا رہے ہیں، فون کر کے کہنا کیا ہے؟ اگر فون کر کے مثبت بات کرنی ہے، ہمارا شکریہ ادا کرنا ہے، پروسیس آگے چلانا ہے تو ہمیں بات بالکل کریں، ہم تیار ہیں، ہم تو تعلق میں کہہ رہا ہوں بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر فون کر کے کہنا ہے کہ آپ کی غلطی، ڈو مور، ڈو دس، ڈو دیٹ، تو نہ کریں یار، اپنا بھی وقت ضائع کریں گے اور جو جواب فون کال یا ان کے رابطے کا ذکر بار بار اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا تو امریکی پریزیڈنٹ ہوں، ان کی پوری قیادت ہو، دنیا بھر کے لیڈرز ہوں، ان کا پاکستان آنا، پاکستان کے لیڈرز کا دنیا میں جانا، ایک مشاورتی عمل، دنیا بھر میں کانفرنسز، یہ سارا ایک سلسلہ تھا، ایک گرم جوشی تھی، ایک ماحول کریٹ ہو رہا تھا۔ اب ایک اتنا بڑا قدم ہو رہا ہے کہ یہاں سے نیٹو فورسز نکل رہی ہیں، امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے اور اس میں خاموشی ہے، مین اسٹیک ہولڈر پاکستان، اس سے رابطے بحال نہیں ہو رہے، تو یہ ایک پریشانی کی بات تو ہے۔ اس لیے ذکر ہوتا ہے کہ بائیڈن صاحب کو خود آنا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے۔ تین چیزیں، پہلی چیز رابطے ہیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا جس طرح دو ممالک کے درمیان ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دیکھیں وہ صدر فون کرتا تھا، گرم جوشی تھی، مجھے یہ بتائیں اس صدر کے فون کرنے سے اور گرم جوشی سے نکلا کیا؟ 70,000 پاکستان کی کیجولٹیز، یہاں کتنے ہزار شہید، اور بیچ میں انہوں نے ہمیں کوئی امداد دے کے اور ساتھ یہ کہا کہ جی اتنا تو احسان آپ پہ کر دیا ہے۔
تو اگر آج وہی پالیسی آپ نے کرنی ہے تو پھر فون آ جائے گا. مطلب آج آپ ابھی ان کو بتا دیں کہ جی میں تمام اڈے دینے کو تیار ہوں, پاکستان بیچنے کو تیار ہوں, فون آ جائے گا. یار فون نہیں چاہیے نا, فون از نتھنگ. اگر یہ آپٹکس کا مسئلہ ہے کہ برا لگتا ہے کسی کو کہ فون نہیں آیا, تو نہیں, دا پرائم منسٹر آف پاکستان از مچ ٹو سیکیور فار دیٹ, دا گورنمنٹ از مچ ٹو سیکیور فار دیٹ. کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ کریں. ہمیں چاہیے پروگریس سبسٹنس پہ. اگر وہ ان کے فون سے ہوتی ہے تو ضرور فون کریں, ہم تیار ہیں. اگر ان کے فون سے نہیں دوسرے رابطوں سے ہوتی ہے تو وہ ہم لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کچھ پیش رفت بھی ہے. فون ارریلیونٹ ہے, یہ ہماری پرانی سائیکی ہے کہ بڑے ملک کے صدر نے فون کیا تو بلے بلے یہاں میڈیا پہ تقریریں. کوئی نہیں, فون ہمیں چاہیے, ہمیں سبسٹنس چاہیے, اس پہ ہم سے بات کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں. نہیں بات کرنی, نو پرابلم, باقی چیز چل رہی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپٹکس ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ایک روایتی فون کال نہیں چاہیے, ہمیں سبسٹنس چاہیے. اسی لیے ہم بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب آپ نے آنا تھا تو آپ ہر طرح کی کوشش کرتے تھے, اب آپ جا رہے ہیں, آپ کا کام پورا ہو گیا ہے, تو آپ کا رویہ کیا ہے, اس لیے سوال بار بار کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر نہیں کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مشاورت اور ہونی چاہیے اور کرنا چاہیے, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں مرے جا رہے ہیں کہ بات نہیں ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پالیسی تو چل رہی ہے, رابطے قائم ہیں, حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم سے یہ بات کریں کہ خطے میں امن کیسے لانا ہے, افغانستان کو آگے کیسے چلانا ہے, اس پہ کیا کوآپریشن ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے, اس پہ کیا کوآپریشن ہے, ہم تیار ہیں. وہ مثبت بات کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں, بٹ اس بات کے لیے کہ لیکچر ملے گا, فون کریں گے, نہیں کریں گے, وہ ہمارا ہے ہی نہیں, فوکس ہی نہیں ہے, انٹرسٹ ہی نہیں ہے. بالکل. اور نہ ہی فرینکلی انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے ہم سے, ابھی تک جو بات ہوئی ہے وہ مثبت ہوئی ہے اور آگے چلنے کی بات ہوئی ہے اور اس پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں. بالکل ٹھیک. عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انسٹیبلٹی ہوگی افغانستان میں, اور ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر انسٹیبلٹی ہوگی تو اس کا اثر پاکستان پر آئے گا, اور جو حالات ہیں وہ وہاں پر خراب ہو رہے ہیں, تو پاکستان کی پیش بندی کیا ہے ایسی صورتحال میں؟ یہ ٹھیک ہے بات, اور بدقسمتی سے یہ تاریخ بھی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کیونکہ ہم ایسے جڑے ہوئے ہیں. دیکھیے پہلی تو یہی ہے کہ وہاں پہ معاملات ٹھیک ہو جائیں اس حد تک کہ یہاں سپل اوور نہ آئے, لیکن دوسرا ساتھ ساتھ ہم اتنی ہی تیزی سے کام کرتے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اسی لیے آج ہم تیار بھی ہیں. باڑ لگ گئی ہے, فارمل بارڈر کراسنگز پہ کام ہوا ہے, ویزا رجیم کی طرف گئے ہیں کہ یہ نہیں کہ جس کا دل کرے آئے جائے, فوکس جس طرح کسی بھی دو ممالک کے درمیان ہونا چاہیے اس طرح کے مواقعوں پہ. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ ریفیوجیز ہم نہیں لے سکتے ہیں تو اس کا بندوبست آپ کریں. اور ہماری جو الحمدللہ انٹیلیجنس, لا انفورسمنٹ, کاؤنٹر ٹیررزم کی کیپیسٹی ہے وہ کبھی بھی اتنی سٹرونگ نہیں ہوئی کیونکہ ہم اتنے مشکل وقت سے گزرے. اس میں جو ہماری آن دی جاب ٹریننگ ہوئی, جو ساری اس میں کاوشیں اور کام ہوئے, اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں. لیکن پھر بھی سپل اوور اگر آئے گا تو تشویش تو ہے, مسئلہ تو ہے, وہ ہمیں مینیج کرنا ہے. تو پہلے تو سپل اوور کم آئے یہ کوشش ہے, اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ سیاسی مفاہمت ہے افغانستان میں, اور دوسرا ہمیں اپنے گارڈ اوپر رکھنے, اپنے ایس او پیز, اپنے معاملات جیسے ہم پہلے چکرنے تھے ویسے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ یہ لہر کو اس طرح کی نہیں آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ کو پرانا معاملہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے. تمام تیاریاں موجود ہیں, لیکن پھر بھی دا چیلنج از ہیوج. اس لیے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور اس میں سب سے پہلے کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ معاملات اور نہ بگڑیں. ٹھیک ہے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی ایک تاریخ ہے اس کے تعلقات کی. اب ایک دور ختم ہو رہا ہے, ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. افغانستان سے انخلا ہوگا امریکی فوجوں کا, اس کے انٹرسٹ تبدیل ہو جائیں گے. پاکستان مستقبل میں امریکہ کے ساتھ کن خطوط پر اپنے تعلقات استوار کرے گا؟ بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ کمرشل انٹرسٹ, انویسٹمنٹ انٹرسٹ, کلائمیٹ چینج دونوں کا بہت بڑا فوکس ہے دونوں ممالک کا. ساتھ پھر آپ کی سیکیورٹی اسسٹنس, سیکیورٹی پارٹنرشپ, یہ تمام چیزیں ایک پیکج ڈیل کا حصہ ہیں. پاکستان کو آپ ایشو بیسڈ ایف پیک, اے بی سی پیک, انڈیا پاک, یہ کام نہیں چل سکتا. سو یہی بات ہماری ہوئی ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اس پہ ایگریمنٹ ہے اور پیش رفت ہو رہی ہے. سو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ نہیں کرتے. انہوں نے ایگری کیا ہے. ہم جو اپنا بلو پرنٹ لے کے گئے تھے ان کا اپنا تھا, اس میں بہت سی جو ہے مطابقت تھی, اور یہ پروسیس اب آہستہ آہستہ آگے چل رہا ہے. ہاں جو لیول آف ٹرسٹ وہ ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے.
جو لیول آف کانورسیشن ویسی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، اور اس کی تاریخ ہمیں پتہ ہے، اور جو ان کی طرف سے بات آتی تھی، جو ہمارا ویو ہے، تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جیو اکنامک ویژن کے ساتھ چلیں، پاکستان ایک میلٹنگ پاٹ بنے تمام پازیٹیو انٹرسٹ کا۔ تو ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ چین تو ہمارا فوکس ہے ہی ہے، امریکہ سے بھی تعلق بہتر ہو، روس سے بھی بہتر ہو، اور اسی زاویے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور پیش رفت ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن جو اوور آل لیول آف ٹرسٹ اور آپٹکس اور ڈائنامکس ہیں وہ وہاں نہیں ہیں جہاں ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ قومی سلامتی کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس میں ایجنڈا صرف افغانستانی ہے یا اس کا ایجنڈا اس سے براڈ ہے؟ نہیں، خطے کی صورتحال ٹھیک ہے، اوور آل سیکیورٹی ایشو جو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب موحد یوسف صاحب، مشیر قومی سلامتی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے۔ ملک کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے اور ایک سنگین بحران ہے جو سر اٹھا چکا ہے۔ ایک بریک کے بعد پاکستان کا انرجی سیکٹر سنگین بحران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جولائی کی ہوش ربا گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی بندش سے گھریلو اور کمرشل صارفین کے ہوش اڑنے والے ہیں، جبکہ اس صورتحال نے صنعت کاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ مجموعی طور پر ملک کو یومیہ 800 ملین کیوبک فٹ گیس کی قلت اور ہائیڈل پاور سے 3700 میگا واٹ بجلی کی پیداوار میں کمی کا سامنا ہے۔ آج سے اینگرو LNG ٹرمینل کی ڈرائی ڈاکنگ یعنی مرمت شروع ہو چکی ہے، اسے بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ہفتے تک LNG کارگو ٹرمینل پر نہیں اتر سکیں گے اور یومیہ کم از کم 600 ملین کیوبک فٹ گیس کی قلت کا سامنا ہوگا۔ دوسری جانب کنر پساکی اور قادرپور گیس فیلڈ پہلے ہی 21 روزہ مرمت کے لیے بند ہیں اور مقامی قدرتی گیس پیداوار کو 200 ملین کیوبک فٹ گیس کی کمی درپیش ہے۔ تربیلا ڈیم ڈیڈ لیول پر پہنچنے کی وجہ سے ہائیڈل پاور کی پوری صلاحیت سے بجلی کی پیداوار میں کم از کم 1 ماہ تک تعطل رہنے کا خدشہ ہے۔ تربیلا ڈیم میں پیداوار 62% تک گر چکی ہے اور تربیلا ڈیم کے 17 میں سے 13 یونٹس بند ہو چکے ہیں۔ وابڈا کے ترجمان نے کل بیان جاری کیا کہ تربیلا ہائیڈل پاور سے 9000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنانے کی صلاحیت اب صرف 5270 میگا واٹ تک رہ گئی ہے۔ گیس کا بحران عام طور پر سردیوں کی سوغات سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارے منصوبہ سازوں نے موسم گرما میں بھی ملک کو گیس کی قلت کا مزہ چکھا دیا ہے۔ مگر یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ مئی، جون، جولائی میں ڈیم سے پانی کی کمی پہلے ہی متوقع تھی۔ اینگرو کے ٹرمینل کی ڈرائی ڈاکنگ کی تاریخ پہلے سے طے تھی، تو لوکل گیس فیلڈ کی مرمت کا وقت بھی اس وقت کیوں رکھا گیا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر گیس کے تینوں بڑے وسائل کو بیک وقت بند کرنے کے بجائے ترتیب سے مرمت کے لیے بند کیا جاتا تو یقیناً بحران قابل برداشت حد تک ہو سکتا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک منظم اور مربوط کوشش کے تحت انرجی بحران جیسے پیدا کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ فیصلوں میں تاخیر انرجی بحران کی وجہ بنی اور اب اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اسد عمر صاحب، آپ بتائیے گا کہ تیسرا گیس بحران ہے پی ٹی آئی حکومت کا جو ہمارے سر پہ کھڑا ہے، صاف نااہلی نظر آتی ہے اور کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی، اس کی وجہ سے ایک بڑی کرائسس سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فیصلہ سازی جو لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے نہیں کی، بر وقت فیصلہ سازی نہیں ہوئی، اور اسی لیے CCOE کی جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک اعظم سواتی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے تاکہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ کہاں پہ کمزوری رہی ہے اس فیصلہ سازی کے اندر۔ ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محکمے کے اندر بھی فیصلہ سازی کے اندر کمزوری رہی ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی اس کے ساتھ یکجا ہو گئے۔ اس کے باوجود انرجی منسٹر جو ہیں حماد اظہر، انہوں نے پورا اپنا ایک میٹیگیشن پلان بنایا ہے۔ بلا شبہ اب پاور پلانٹس کو RLNG کی فراہمی میں کمی کے نتیجے میں بجلی بنانے کے لیے فرنس آئل اور ڈیزل استعمال کرنا پڑے گا، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب عالمی منڈی میں خام تیل کے نرخ بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ گیس کی عدم دستیابی پر اگر مہنگے فرنس آئل پر انحصار کیا جاتا ہے تو مہنگی بجلی لامحالہ صارفین پر بوجھ یا گردشی قرضوں میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اس تمام صورتحال میں بات کریں گے۔ نجم فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ڈائریکٹر ہب کو۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے کہ اس وقت حکومت کو انرجی کے شعبے میں
3 बड़े बहरानों का सामना है। एक तो LNG टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग की वजह से वो बंद है, 2 गैस फील्ड्स हमारी बंद हैं, पन बिजली में वाज़े कमी नज़र आ रही है। अब ये इतना बड़ा बहरान सामने आ गया, क्या लगता है आपको कितने अरसे में हुकूमत इस बहरान पर काबू पा सकेगी और कैसे पा सकेगी? देखिए, ये आपने जो बात की उससे बहुत ही क्लियर है कि ये बहरान जो है वो क्रिएट किया गया है, ये होना नहीं चाहिए था। इसमें सबसे पहले मैं इसकी ड्राई डॉकिंग जो है आपके FSRU की उसकी बात करूंगा। देखें, इफ़ेक्टिवली आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब पहला प्रोजेक्ट मशल प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त उसके अंदर ये कहा गया था कि ऑन शोर टर्मिनल होने चाहिए और उसी पे बेसिस पे सारा होता रहा। फिर जब ये एंग्रो का टर्मिनल आया तो इन्होंने FSRU को इंट्रोड्यूस किया। FSRU का मतलब ये समझ लें कि ये स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन का यूनिट होता है। आम तौर पर दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर इसको सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस के LNG की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये हमारे टर्मिनल के ऊपर जहाज खड़ा हुआ है और हाई सीज में नहीं जाता गैस लेने के लिए, तो इसको इस वक्त ड्राई डॉकिंग की जरूरत नहीं है। ड्राई डॉकिंग की जरूरत उस वक्त पड़ती है कि जब वो सर्टिफिकेशन ऑन बोर्ड ऑन सी में जाने के लिए होती है, खड़े होने के लिए नहीं होती है। तो इसको अगले महीने तक पोस्टपोन किया जा सकता था। तो व्हाई डिडंट दे डू दैट? मतलब इट्स वेरी इजी कि वो LNG के जहाज मंगवाएं और इस FSRU में उसको लोड करवाएं, जो कि बेसिकली प्रिंसिपल था इन एग्रीमेंट्स का जो इनके साथ किया गया था। ये मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों इनको अलाउ किया गया है कि ये आप इसी जहाज को FSRU को भेजेंगे और वही जाके गैस लेकर आएगा। तो दिस इज नॉट ऑन। अगर वो टर्मिनल पे खड़ा हुआ है उसको कोई ड्राई डॉकिंग की इस वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शोर पे है, उसको कोई जरूरत नहीं है ड्राई डॉकिंग की। तो दिस शुड बी डन फर्स्ट। एंड सेकेंडली मेरे हिसाब से इनको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो इस वक्त पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट जो है बिजली की सबसे ज़्यादा किसको है, हमें हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आपने टारगेट्स मीट करने हैं एक्सपोर्ट के, जिसका कि फ़ायदा हमें मिल रहा है कि इंडिया से ट्रांसफ़र करके हमें ऑर्डर्स मिले हैं। तो ये हमारे जो बेसिकली इस वक्त कोयले के पावर प्लांट 2 चल रहे हैं, यहाँ कराची में कोयले का प्लांट है, दूसरा जो है आपका एटॉमिक पावर स्टेशन एक ऑनलाइन आ चुका है। इन 2 की बिजली में से कराची को बिजली क्यों नहीं दी जा रही, इंडस्ट्री को क्यों नहीं बिजली दी जा रही? तो ये एक आई थिंक इट्स जस्ट ए मिसमैनेजमेंट। इसको तरीके से हैंडल किया जा सकता है, जो ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि सिर्फ मिस मैनेजमेंट है? और शुबा ये भी है कि जैसे कि ये एक बहरान है जो पैदा किया गया, क्योंकि एंग्रो का कहना था कि उसने 1 साल पहले हुकूमत को आगाह कर दिया था कि ड्राई डॉकिंग उसको करनी है। 2 साल से कुन्नर पसाखी की मरम्मत जो है वो ड्यू थी। तो आपने ये ऐसे वक्त में फ़ैसला क्यों किया जब आपको ड्राई डॉकिंग पर भी जाना है अपनी LNG टर्मिनल की, और अब फिर नतीजा ये है कि आपको महंगा फर्नेस ऑयल ख़रीदना पड़ेगा, महंगी बिजली बनानी पड़ेगी? तो ये कि कैसी मिस मैनेजमेंट है कि हर तरफ ही नज़र आ रही है? हाँ, देखिए, इनको सबसे पहले तो ये है कि ये जब तक 2 चीज़ें नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। देखिए, LNG की रिक्वायरमेंट हमारी है, क्योंकि हमारी नेचुरल गैस की प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि उसको कवर कर सके। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट, अप टू सर्टेन लेवल हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं। उसको ऑर्गेनाइज करें, और उसको ऑर्गेनाइजेशन करने का तरीका ये है कि कम से कम आप ऑन शोर टर्मिनल की कंस्ट्रक्शन शुरू करें। आज नहीं करें, आज करेंगे 2 साल में वो बन जाएंगे, तो आपके पास एक सेफ्टी वेल्व हो जाता है कि आपके पास कम से कम 2 जहाज़ों या 3 ट्रिप्स का गैस हर वक्त मौजूद रहती है। और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो सिर्फ FSRU पे चल रहा हो। आप इंडिया देख लें, चाइना देख लें, स्पेन देख लें, जहाँ जहाँ ये मेन स्टोरेजेस हैं वहाँ उन्होंने ऑन शोर टर्मिनल बनाए हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ इनको खुली छुट्टी दी गई कि एक किराए पे जहाज लेकर आओ और उसको चलाओ, और जिस वक्त दिल करे अस्सलाम वालेकुम करके चले जाएं और आपका LNG टर्मिनल फिनिश। आज FSRU चले जाता है तो देयर इज नो टर्मिनल, उस टर्मिनल की कोई वैल्यू नहीं है। वो जो गोदी धक्का जो बना हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। LNG के टर्मिनल की वैल्यू होती है कि उसके अंदर गैसिफिकेशन का यूनिट वहां लगा हुआ हो, स्टोरेज वहां हो, ताकि बाहर से LNG का जहाज आए और वहां उसको अपना जो ऑनशोर स्टोरेज है उसमें ऑफलोड करे, उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गैसिफाई करके लाइन में डालते रहे। ये इन्होंने क्यों इस चीज को इग्नोर किया? शुरू में चले जल्दी थी, आपने कर लिया, मगर अब आने वाले जो 2 LNG टर्मिनल जो है जिनको इजाजत दी जा रही है उसके अंदर भी ऑनशोर टर्मिनल नहीं है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर के ऑनशोर टर्मिनल को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, विच दे शुड डू, अदरवाइज वी विल बी फेसिंग डिजास्टर। कल अगर ये
FSRU کا اونر جو ہے وہ کل کہتا ہے کہ میں یہ جہاز لے کے جا رہا ہوں, آپ اس کو, آپ کے پانی سے نکل گیا, آپ اس کو نہیں روک سکتے, کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کا, اور آپ کا ٹرمینل از نیل, زیرو. تو FSRU بیسڈ ٹرمینل جو ہے, دس از ناٹ دی آنسر. تو آپ کو لانگ ٹرم سوچنا ہے. آج کی پرابلم تو ہے, کسی نہ کسی طریقے سے پوری کر لی جائے گی. جیسے میں نے کہا کہ اس جہاز کو مت بھیجیں, اس کو روکے رکھیں, اور LNG کا دوسرا جہاز منگوائیں جو کہ اس کے اندر آف لوڈ کر کے اس کو کرے. ڈرائی ڈاکنگ جو ہوتی ہے, اس کے جو مینلی اس کی حل وغیرہ کی صفائی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, اس کے لیے ڈرائی ڈاکنگ کی جاتی ہے, انجن اوور آل وغیرہ کے لیے نہیں کی جاتی. تو دیٹ شپ از ایبل ٹو ڈو اٹس جاب آف اسٹوریج اینڈ گیس کو کنورژن کو کر سکتا ہے, بشرطے کہ آپ LNG دوسرے جہاز سے منگائیں یا اپنے ٹرمینل بنائیں, آپ اس میں گیس کو اسٹور کریں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں. اب اس ضمن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ جب سے LNG ٹرمینل ہمارے قائم ہوئے تب سے مختلف وجوہات کی بنا پہ بد انتظامی کا اس کو سامنا رہتا ہے اور بحران آتے رہتے ہیں. اس پر سوئی صدرن اور سوئی ناظرین کی جو ہے اجارہ داری ہے. ایک ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ پرائیویٹ شعبے کو لے کر آئیں. ندیم بابر صاحب بھی کئی مرتبہ کہہ چکے کہ نجی شعبے کو لانا چاہیے, اس سے مسابقت بڑھے گی اور جو گیس کی قیمت ہے, درآمدی قیمت ہے, اس میں بھی کمی آئے گی کیونکہ مسابقت کا ماحول ہوگا. ہم اس طرف بھی کیوں نہیں, اس طرف نہیں جاتے؟ اگر اس طرف جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے مستقبل میں. آپ نے بالکل صحیح جگہ پہ صحیح بات کی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں مونوپلیز ہیں جن کو آپ کارٹل بھی کہہ سکتے ہیں, جن کو مافیا بھی کہہ سکتے ہیں, اور سب سے بڑا اس وقت گیس کا کارٹل جو ہے وہ سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس کا ہے. یہ اپنے ہاتھ سے اختیار نہیں دے سکتے, حالانکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ گیس امپورٹ کر سکیں. اس کے لیے یہ PSO کو یوز کرتے ہیں, جو کہ PSO اپنی بیلنس شیٹ کے اوپر LC کھولتا ہے, گیس منگاتا ہے, اس میں ان کو بھی شیئر ملتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اوپن کرنا چاہیے کہ جس کو ضرورت ہے وہ گیس منگائے, اور وہ گیس منگانے کے بعد جہاں اس نے استعمال کرنی ہے کرے. یہ جو ہے یہ ٹھیکیدار کیوں بن گئے, ان کو کیوں ٹھیکیدار بنا دیا گیا ہے؟ یہ اپنے کام کو تو کر نہیں سک رہے. ان کا آپ وہ گیس لاس لیول جو ہے, جو کہ یہ ضائع ہوتی ہے گیس ان کے سسٹم کے اندر, وہ 16% ہے. دنیا میں کہیں 2-2.5% سے زیادہ نہیں ہوتی ہے, اور اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ عام عوام کے اوپر آتا ہے کہ وہی اس کی پرائز بڑھا کے عوام پہ کر دی جاتی ہے. جب تک ان کی مونوپولی ختم نہیں کی جائے گی, یہ دوسری لائن جو رشیا کی لائن آ رہی ہے, اٹ شوڈ بی این اوپن لائن. ان کی لائنوں پہ انہوں نے لائنوں کی وجہ سے کہ یہاں سے لاہور تک ان کے پاس ٹرانسمیشن لائن ہے, تو انہوں نے مونوپولی بنا لی ہے. یہ لائن آج سے بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی, جس کو ڈیلے کیا گیا. گیس کو آپ جب تک اوپن نہیں کریں گے, یہ LNG کا پرابلم آتا رہے گا. اس کے 2-3 طریقے ہیں. سب سے پہلے آن شور اسٹوریج کا بندوبست ہونا چاہیے, عام پارٹیز کو امپورٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور نئی پائپ لائنز ڈلنی چاہیے سسٹم کے اندر. تو پھر یہ جا کے آپ کا LNG صحیح طریقے سے کام کرے گا, اور آپ کا کبھی گیس کا بحران نہیں ہوگا. فاروقی صاحب, یہ تو ہوگا اگر ایسا کر لے حکومت, لیکن اس وقت جس بحران کا سامنا ہے, اس سے فوری طور پر نکلنے کے لیے اگر آپ سے میں کہوں 1-2-3 پوائنٹس میں آپ سجیسٹ کریں کہ حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جہاز جس کو یہ ڈرائی ڈاک کرنا چاہ رہے ہیں, اس FSRU کو ڈرائی ڈاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹرمینل پہ اپنا کھڑا رہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو, وہ 1 مہینے کے بعد بھی ڈرائی ڈاک کر سکتا ہے. اس دوران میں ان کو چاہیے کہ جو پارسل منگانے ہیں LNG کے, وہ نارمل LNG کے شپ سے منگائیں, اس کو اس FSRU میں لوڈ کریں جب تک کہ یہ بحران ٹل نہیں جاتا. اس کے بعد پھر اس کو ڈرائی ڈاک کر سکتے ہیں. This is the easiest way of doing it, immediate way of doing it. اوکے, اور مستقبل میں یہ بحران نہ آئے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سر, اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس اسٹوریج ہونے چاہیے, اور جب تک کہ آپ گیس کے اسٹوریج نہیں بنیں گے, یہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ٹینک فارم ہوتے ہیں کروڈ کے آئل کے یا دوسرے آئل کے. آپ کم از کم 4 آپ کے جو پارسل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مہینے کی, اس کیپیسٹی کے آپ کے پاس اسٹوریج ہونے چاہیے. اس کے بغیر آپ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتے. آپ ایمرجنسی میں سروائیو نہیں کر سکتے, ویسے نہیں سروائیو کر سکتے. اور اس کے علاوہ پھر کمپٹیشن پیدا کرنے کے لیے آپ یہ مونوپولی ان سے ختم کریں. دے شوڈ بی جسٹ, جس طرح بجلی میں اب کہا گیا کہ جی آپ ویلنگ کرو, آپ بجلی بناتا ہے کوئی اور فلانی جگہ پہ پہنچا دو, اس کے پیسے لے لو. ان کا صرف یہی کام ہونا چاہیے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک ٹرانسمٹ کریں. ان کا کام امپورٹ نہیں ہونا چاہیے. امپورٹ جو ہے ٹوٹل فری کر دینی چاہیے اس کی LNG کی. بہت بہت شکریہ آپ کا نجم فاروقی صاحب, سابق ڈائریکٹر ہب کو ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے کہ اس سے ہماری صنعتیں کس حد تک متاثر ہوئی ہیں, ہماری ایکسپورٹس کتنی متاثر ہوں گی, اور یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ اور بحران ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ناصر حیات مگو صاحب, جو کہ صدر ہیں FPCCI کے. ایک بریک کے بعد
वेलकम बैक। मुल्क को गैस की किल्लत के संगीन बहरान का सामना है। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न ने सनतों को गैस की बंदिश के साथ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को गैस की किल्लत से खबरदार करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सिंध में 22 जून से CNG स्टेशंस बंद हैं। पिछले हफ्ते से कराची समेत सिंध के तमाम नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए RLNG और कुदरती गैस की फराहमी बंद है। गैस से बिजली बनाने वाले कैप्टो पावर प्लांट्स को भी गैस की फराहमी 50% तक कम कर दी गई है। आज सुई सदरन ने 9 जुलाई तक सूबे भर की सनतों को गैस बंद करने का ऐलान कर दिया है। सिंध के बाद अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 10 सनतों को भी 10 रोज़ के लिए कुदरती गैस की फराहमी बंद करने का फैसला किया गया है। लोड मैनेजमेंट के तहत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को भी गैस नहीं मिलेगी। नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर और CNG की गैस 5 जुलाई तक नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और अब सूरत हाल ये है कि भारी नुकसानात के पेश नज़र एक्सपोर्टर्स ने सनतें शिफ्ट करने और मुतबादिल इंतजामात पर गौर शुरू कर दिया है। ये जो तमाम सूरत हाल, इस पर हम बात करेंगे। नासिर हयात मंगू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपने हुकूमत को ख़त लिखा और ख़बरदार किया कि गैस बहरान की वजह से एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सनतें बंद हो सकती हैं। कुछ तफसीलात कि कितना असर पड़ा है? देखिए, कराची में तकरीबन हर जगह गैस बंद है और लोग बड़ा इस वक्त परेशान हैं। कोई फर्नेस ऑयल ढूंढ रहा है, कोई कुछ और बंदोबस्त ढूंढ रहा है, क्योंकि ये ऑल ऑफ ए सडन हुआ है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और ऊपर से इन्होंने एक गैस फील्ड की जो है मेंटेनेंस भी शुरू कर दी है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, जिसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि एकदम ऑल ऑफ ए सडन ऐसी सिचुएशन आएगी। आज भी बहुत सारे सनतकार यहाँ आए थे और वो यही बात कर रहे थे कि हमारा जो है एक्सपोर्ट का ऑर्डर बहुत बुरी तरह मुतासिर है। हम लोग जो है समझ में नहीं आ रही कि हम कैसे अपने टारगेट पूरे करें, और हमको शायद बाय एयर माल भेजना पड़ेगा, जिससे शदीद नुकसान होगा। तो अभी तो इंडस्ट्री को बहुत जो है ना, एक्सपोर्टर को भी नुकसान है, और वो लोग जो एक्सपोर्टर्स के लिए माल बनाते थे उनकी भी इंडस्ट्री एकदम बंद हो गई है। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि कम से कम 60% उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो उनके लिए एक बड़ा मसला हो गया ये, और लोग ये डर रहे हैं कि ये कब तक चलेगा और हर कुछ अरसे बाद क्यों होता है ये। अच्छा, ये मसला सिर्फ कराची के सनतकारों को ही फेस करना पड़ रहा है या मुल्क के दीगर इलाकों में भी सूरत हाल पैदा हो रही है? देखिए, फ़िलहाल तो ये कराची के लिए है, कराची में ये सारा मसला है, लेकिन अगर इसी तरह रहा तो आगे भी मसला आगे बढ़ सकता है ना, क्योंकि इनके पास तो LNG नहीं है, इनको मंगानी चाहिए ना टाइम पे। दिसंबर में भी यही सूरत हाल हुई। मैं तो ये डर रहा हूँ कि आगे जाके सर्दियों में क्या होगा। जी बिल्कुल, सबको यही तशवीश है। आपने कराची का जिक्र किया कि यहीं पर ज़्यादा मसला है, तो ये मुल्क की जो एक्सपोर्ट है उसमें पहला नंबर कराची का है। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान के 20 बड़े एक्सपोर्टर्स ने 2 अरब 22 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी, लेकिन कराची में हर 3 से 4 माह के बाद ये सूरत हाल होती है, गैस की बंदिश का सामना होता है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि हमारे GDP का जो इन्हिसार है वो बरामदात पर है, तो आप नहीं समझते कि इस इक़दाम से, इस नाअहली से, इस मिसमैनेजमेंट से हुकूमत को खुद बहुत बड़ा धचका लगेगा? देखिए, 55% ऑफ द एक्सपोर्ट इज़ फ्रॉम कराची। अगर आप इस तरह गैस बंद कर देंगे तो आपको ये अंदाज़ा है कि कितना बड़ा नुकसान का। $44 मिलियन पर डे की एक्सपोर्ट है, तो $22 मिलियन की समझे, या $25 मिलियन की एक्सपोर्ट कराची से है। इस तरह अगर गैस बंद कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और हुकूमत के लिए भी टारगेट्स मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इससे जो है ना, एक जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि किसी वक्त भी कुछ हो जाता है, और लोग जो है ना, उनकी समझ में नहीं आ रहा। आज जो 5-10 एक्सपोर्टर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें, अगर आपने कोई लोड शेडिंग करनी थी किसी फील्ड की, तो आपको ये चाहिए था, आप छुट्टियों में करते, जो बकरीद की छुट्टियाँ आ रही हैं, 5-6 दिन की छुट्टियाँ, उसमें आप उस फील्ड की मेंटेनेंस कर लेते। लेकिन ये जो भी होता है, मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं है जो जिम्मेदारी ले, बस काम कर देते हैं। उसके बाद जो है, अगर ये रब्ता करते हैं तो कोई मिलने को भी तैयार नहीं होता। ये तो बड़ी तशवीश की बात आप बता रहे हैं, मगर फिर भी आपकी हुकूमत से बात हुई है तो कुछ शेयर करेंगे हमसे कि क्या बात हुई है और क्या यकीन दहानी आपको? देखिए, कल एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि कराची में 7 इंडस्ट्रियल टाउन है, हर टाउन की 1 दिन के लिए गैस बंद कर दें तो बाकी 6 दिन आपकी गैस आ जाएगी। तो हमने उनसे कहा, इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, कोई मैकेनिज़्म है आपके पास? उन्होंने कहा मैकेनिज़्म तो हमारे पास कोई नहीं है। जब मैकेनिज़्म ही नहीं है तो किस तरह हो सकता है ये
کہ 6 دن چلا لیں اور 1 دن بند رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے کسی کی ایریا کی بجلی بند کرنی ہے تو یہ یا گیس بند کرنی ہے تو اس کا سسٹم تو یوٹیلیٹی کمپنی کے پاس ہی ہوتا ہے. تو یہ کوئی معاملہ طے نہیں ہو رہا، حالانکہ اس پہ بڑی لمبی کل میٹنگ ہوئی ہے، SSGC والے بھی موجود تھے، لیکن کوئی واضح حل نہیں نکل سکا. تو سفارشات کیا دیں گے؟ دیکھیں اس سے تو ملک کا نقصان ہے، صرف ایک ایکسپورٹر کے لیے سفارشات تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ان کو یہ سب سے پہلے جو ان کو جو کرنا ہے اس کو معاملے کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. جب کمپٹیشن پیدا ہوگا تو ہر آدمی سستی گیس ڈھونڈے گا، لائے گا. جب انہوں نے 4 کمپنیز کو لائسنس دے دیے ہیں تو ان کو امپورٹ کرنے کی اجازت دینی چاہیے. دیکھیں جیسے ابھی مجھ سے پہلے جو اسپیکر تھے انہوں نے یہ کہا کہ گیس کمپنی کو صرف پائپ لائن یوز کرنے کے چارجز لینے چاہیے، باقی پرائیویٹ سیکٹر کو دینا چاہیے، وہ LNG منگائیں، اپنا جو بھی سلسلہ کرے. اب جیسے بجلی، لیکن مسئلہ ہے کہ مونوپلی چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. اب جیسے پاور سیکٹر میں انہوں نے اجازت دے دی ہے ویلنگ کی، اگر آپ بجلی بناتے ہیں تو آپ ویلنگ کے ذریعے آپ کسی کو بیچ سکتے ہیں. لیکن ڈسکوز نے جا کے اسٹے لے لیا کیبنٹ کے فیصلے کے خلاف. تو وہی بات یہاں بھی ہے، اگر یہ جتنے بھی SSGC SNGC PLL ان کو بٹھا کے اور 3 یا 4 دن کو لائسنس دیے ہیں ڈسٹریبیوشن کے، ان کو سب کو بٹھا کے ایک میٹنگ کر کے پرائم منسٹر صاحب کو سالو کرنا چاہیے. ورنہ یہ مسئلہ بار بار آئے گا. جب آلریڈی آپ لائسنس دے چکے ہیں ایک بندے کو امپورٹ کرنے کا تو آپ اس کو پھر فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ امپورٹ کریں، اور جس کی پرائس اچھی ہوگی بائر وہیں لے گا. آج میں فون استعمال کرتا ہوں، اگر ایک فون پرووائڈر کی سروس اچھی نہیں ہے، ریٹ مہنگے ہیں، میرے پاس چوائس ہوتی ہے میں دوسرے سروس پرووائڈر کے پاس چلا جاؤں. یہ جب تک نہیں ہوگا یہاں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک یہ مونوپلی رہے گی. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے 4 کمپنیز کو لائسنس دے دیے امپورٹ کرنے کے تو آپ اس کو کیوں نہیں آگے بڑھاتے ہیں معاملے کو؟ جب تک یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ان میٹنگوں سے کچھ نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کو بیٹھنا چاہیے، جو اپنا ٹرمینل والے ہیں، اس کے بعد گیس کمپنیز ہیں اور جن کو لائسنس ملے ہیں، سب کو بٹھا کے سن کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے ونس فار آل. ورنہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور لوگوں کا نقصان ہوتا رہے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ناصر حیات مگو صاحب، صدر FPCCI ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.